सबके सरकार का दिन, जहाने दो आलम का दिन, सारी तारियों के वो रोशन चराग, उनके हाथों में है बख्शिशों का आया, अरसे फरसत जो रियासत सजी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके महताब हैं। बाद में नबियों के आए हैं वो, हर मुसाफिर के साथी हैं वो। आप देख रहे हैं आज स्पेशल प्रोग्राम ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से। मुझे कहते हैं हुमायूं ज़ेब अब्बासी और मेरे साथ मौजूद हैं हलीमा जुल्फ़िकार। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। एक और सुबह में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज का जो प्रोग्राम है स्पेशली हम लोगों ने डेडिकेट किया है ईद मिलादुन नबी के हवाले से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज सुबह का जो आगाज़ हुआ पूरे पाकिस्तान में, कैपिटल जो इस्लामाबाद है उसमें 31 तोपों की सलामी से आगाज़ किया गया इस सुबह का, और बाकी जो सूबाई हुकूमतें हैं उन्होंने 21 तोपों की सलामी से इस सुबह का आगाज़ किया। बहुत ही मजहबी अकीदत से इस दिन को मनाया जाता है, और हम सब पे मुझे लगता है सबसे बड़ा जो जोश जज्बे से भी, लेकिन सबसे बड़ा जो मुझे लगता है कि हम पे फ़र्ज़ है वो ये है, जिस तरह कल मैं इमाम काबा के हवाले से सुन रही थी, वो ये बात कह रहे थे कि सबसे बड़ा हमारी तरफ से हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जो तोहफ़ा हम भेज सकते हैं वो ये है कि हम उनकी तालीमात के ऊपर अमल करना शुरू कर दें। हम बातें बहुत करते हैं, मोहब्बत का इजहार भी करते हैं, लेकिन अमल करने में कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं कभी कभी। तो कोशिश किया करें कि उस पर अमल करें। उनकी तालीमात को जितना उन्होंने ज़िंदगी को सिंप्लीफाई करके बताया है, जितना आसान बताया है, मेरे ख्याल से कोई नहीं बता सकता। और वो सब चीज़ें उन्होंने हमें करके दिखाई हैं ताकि हमें पता लगे कि सिर्फ ये बातों की हद तक नहीं है, किया भी जा सकता है। आप किसी के लिए आसानी पैदा करेंगे, आपके लिए आसानी बिल्कुल ऐसा ही है। आपने जो बात की शायद उसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ये कहूँगा कि वतन पाकिस्तान में आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बहुत नजर आते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद ये सिर्फ गुफ्तगू तक रह गया है, शायद ये सिर्फ और सिर्फ अल्फाजों और नारों तक रह गया है, शायद हमारे किरदार में हमें वो नजर नहीं आता। आज के दिन आज हम वो करेंगे जो शायद बाकी प्रोग्राम्स में शायद ना हो रहा हो। ये मेरा सिर्फ दावा नहीं है, सिर्फ मेरा इब्हाम है कि शायद ना हो रहा हो। वो ये कि आज हम अपने किरदार के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो किरदार था, जो शख्सियत थी, जो पिछोना था, क्या उसको हमने अपने अमल में लाया कि नहीं। सबसे पहले एक और सुबह की पूरी टीम की जानिब से आप जश्न विलादत की मुबारकबाद हमारी तरफ से कबूल कीजिए। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत एक समा जो है। वो सरा खान है जिनकी आवाज़ सुन के, उनकी नात सुन के आप बड़ी कोशिश करते हैं कि जज्बात पे आपके काबू हो, लेकिन आप ने जो याद दिलाई है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मुझे नहीं लग रहा था कि मैं आज जज्बाती हूँगा, लेकिन हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मजा आएगी। जी वेलकम बैक टू द शो। एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद कहते हैं। जिस तरह की महफ़िल हम लोग कंडक्ट करना चाह रहे थे, जो हमारे दिल में जो चीज़ थी कि हम शुरुआत महफ़िल की कुछ इस तरह से करें कि एक समा जो है, एक पेस हमें पता लग जाए, और उसके बाद पूरा प्रोग्राम इंशाल्लाह उसी तरह से पूरी महफ़िल रखेंगे हम। वो चीज़ जो है वो सिबगतुल्लाह ने पूरी कर दी, और जिस तरह से उन्होंने कलाम पेश किया, आप हुमायूं की तो हालत आप लोग देख ही रहे थे, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सब लोग महसूस पहले हो भी रहे नात थे। सुनी है जी जी प्रोग्राम में। इस दफ़ा उन्होंने इंतखाब जिस नात का किया है, यकीनन जो सहर तारी हुआ होगा वो आपके घरों में भी हुआ होगा। और एक दुआ है जो शायद मेरे जहन में आ रही है करूं कि अल्लाह ताला हम सबको हिदायत अता फरमाए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकाए दो जहां हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार की कुछ चीज़ें हम अपना सकें। तो मेरा ख्याल है कि वो क़यामत के दिन वो उन्होंने कहा था कि मेरे साथ वो होगा, सबसे करीब वो होगा जिसका इखलाक अच्छा होगा। मैं हद दर्जे कोशिश करता हूँ, और मैं आप लोगों से भी इल्तिजा करूँगा कि हम अपने इखलाक को बेहतर करें। हम अक्सर अपनी नमाज़ों को पक्का करते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है, वो फ़र्ज़ है, लेकिन वो फ़र्ज़ है,
اس کے بعد آپ کا اخلاق دوسروں سے کیسا ہونا چاہیے, آپ دوسرے سے کیسی بات کر رہے ہیں. ہم غیبت بھی کرتے ہیں اور دل میں عشق رسول بھی رکھتے ہیں. کہا کہ نمازوں کو ہم پکا کرتے ہیں, بہت اچھی بات ہے. جن کی نہیں ہے پوری مکمل ان کو پکا کرنا چاہیے, لیکن وہیں پہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ احادیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین ہے وہ شخص جس کی زبان کی تلخی کی وجہ سے لوگ اس سے بات کرنا چھوڑ دیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ ٹھیک ہے, نماز پڑھنے کے باوجود بھی اگر آپ کو بدترین لوگوں میں جو ہے وہ شمار کیا جا رہا ہے تو بہت ہی افسوس کا مقام ہے. اور یہ وہ چیزیں ہیں, یہ وہ آپ کہہ سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتائی ہیں, جنہیں کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. جو ہم باقی ارکین کی بات کرتے ہیں اسلام کے, جیسے حج کرنا ہے, عمرہ کرنا ہے, بڑا مشکل ہے کیونکہ آج کل کے دور میں پیسے بہت زیادہ لگتے ہیں, آپ کو ایک ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی ہے, لیکن یہ چیزیں مشکل نہیں ہیں. اپنی زبان کو میٹھا کر دینا, میٹھا کر لیں. ہم چاہیں گے کہ ہم اپنے اس فیملی کے ایک اہم حصے کو پروگرام میں شامل کریں, اور عید میلاد النبی کی مبارکباد آپ قبول کیجئے. زینب السلام علیکم. جی کیا حال ہے آپ دونوں کا؟ بالکل ٹھیک. آپ کیسی ہیں؟ نبی مبارک ہو آپ دونوں کو. آپ کو بھی اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. زینب آج کیا بنا رہے ہو؟ عید میلاد النبی کی مناسبت سے ظاہر آپ نے کچھ انتخاب کیا ہوگا چیزوں کا. آج جو ہے نمکین میں ہم چنا پلاؤ بنائیں گے اور ساتھ میں میٹھے میں ہم شاہی ٹکڑے بنائیں گے. اچھا, آج میرے گھر میں بھی میں والدہ کو جب صبح آیا تو I have no idea why I get so emotional today. میں والدہ سے جب صبح ذکر کر رہا تھا تو میں نے انہیں کچھ چند پیسے دے رہے تھے تو کسی اور چیز کے لیے, پھر میں نے انہیں پیسے دیے تو میں نے کہا آپ نے آج بنائیں گی کچھ, دس از مائی کنٹریبیوشن. کہتی نہیں, ورا کہہ رہی ہے I was so sure. ورا نے گیو ہر منی کہ نہیں آپ میرے سے کریں گے, اور ابا نے پہلے دے دیے. تو اماں کہتی ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کس کے پیسے, میں نے کہا آپ ایک کام کریں کلیکٹیولی سب کے یوز ہاں, میں نے کہا کلیکٹیولی سب کے کر لے. وہ کہتی ہے کہ میں نے یہ سوچا کہ آپ سب نے اپنی کنٹریبیوشن دی ہے, and I'm really liking it کہ this time my little sister wanted to play a part. اللہ تعالیٰ ہمارے گھر میں سب کے گھروں میں سکون رکھے اور آسانیاں عطا فرمائے. بہت شکریہ زینب اتنا اچھا انتخاب کرنے کے لیے. میرے خیال میں شاہی ٹکڑے بھی آج مینیو میں, میٹھے میں شاہی ٹکڑے ہیں, اور جو نمکین ہے اس میں چنے کا پلاؤ ہے. بہت سارے لوگ آج چاہ بھی رہے ہوں گے کہ گھر میں کچھ نہ کچھ نیاز یا اس طرح کی کوئی چیز بنائیں تاکہ وہ بانٹ سکیں, تو وہ بھی اگر ریسیپی کو ریپلیکیٹ کرنا چاہیں تو ضرور زینب کی اس سے کر سکیں تاکہ ہمیں بھی تھوڑا سا ثواب مل جائے. بالکل. ہم یہاں پر یقیناً جب آپ مکمل کر لیں گی کھانا تو آپ بتائیے گا, ہم اس پہ دعا کریں گے تاکہ دعا کے بعد ہم کھا سکیں. میرے گھر میں ایسے ہوتا ہے کہ ہم ایک چھوٹی سی پلیٹ میں رکھتے ہیں, دعا ہوتی ہے اور پھر بانٹا جاتا ہے. تو ہم کوشش کریں کہ ہم ایسے ہی کریں. ہمارے ساتھ موجود ہیں آج ہمارے مہمان, بہت پیارے ہمارے بھائی ہیں. ہم اکثر جب بھی شاید وہ بہت خوش قسمت ہیں یا ہم بہت خوش قسمت ہے, مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب بات ہوتی ہے, آقائے دو جہاں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب بات ہوتی ہے تو آپ کو ہم مدعو کرتے ہیں, آپ کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ ہم آپ سے کچھ سیکھ سکیں. آپ مفتی سیٹھ اسامہ چترالی ہیں, آپ کا بہت شکریہ کہ آج ایک اور صبح کے اسپیشل پروگرام جو کہ آقائے دو جہاں کے لیے ہم نے سجائی ہے, آپ موجود ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم اسامہ, کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر, آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. مجھے اکثر منع کیا گیا ہے کہ میں جب پاکستان ٹیلی ویژن میں تھا مجھے کہا گیا تھا کہ آپ کسی کو بھائی مت کہا کریں آن اسکرین بھائی اچھا نہیں لگتا, لیکن آپ کو دیکھ کے دل کرتا ہے کہ آپ کو اسامہ بھائی سے ہی مخاطب کیا جائے. کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ آپ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. بہت شکریہ آنے کے لیے. سب سے پہلے آپ اور کی جانب سے ہماری یہ جو مبارکباد عید میلاد النبی کی وہ قبول کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. پہلا سوال تھا کچھ اور, لیکن اب کروں گا یہ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے ایک بار وضاحت کے لیے کہا کہ وہ چھوٹے قد والی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ, وہ کہتی ہے کہ میں نے اسے وضاحت کے لیے کہا, انہوں نے کہا عائشہ اگر یہ تمہارا جملہ میٹھے دریا اور سمندر میں بہا دیا جائے تو وہ دریا اور سمندر بھی کڑوا ہو جائے گا. اتنی سی بات ہم تو لوگوں کو کیا کیا کہہ دیتے ہیں زبان سے. آج ہم صرف کردار کی بات کریں گے اسامہ بھائی. آج کا ہم گفتار میں تو نظر آتا ہے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لیکن کردار میں کہیں نظر نہیں آتا. تو وہ آپ کی مطلب حضرت عائشہ کو یہ کہہ دیا گیا, روک دیا گیا, تو ہم تو غیبتیں کرتے ہیں, برا بھلا کہتے ہیں ایک دوسرے کو, سامنے کہتے ہیں. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ الحمدللہ الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم والصلاة علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمایوں بھائی, عمومی طور پہ
جب ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہیں یا جیسے ہی ماہ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو ایک آثار ہمارے ہاں یہ ہے، ہمیں آسانی کی تلاش پڑی ہوتی ہے. ہمیں کسی کو راضی کرنا ہو یا کسی کا ہو تو تگ و دو کی ہمیں عادت نہیں ہے. جیسے کہ کل مجھے ایک صاحب نے کہا کہ یہ فلانا میرے گھر میں مسئلہ ہے تو کچھ بتا دیجیے. میں نے کہا جی آپ فلاں چیز پڑھ لیجئے. کہتے ذرا چھوٹی سی بتا دیں نا. تو میں نے کہا اگر سوچیں آپ کو ایک مرض ہو اور میں ڈاکٹر کہنی جی یہ دوائی ہے اسی سے حل ہوگا، تو آپ دوائی کھائیں گے یا آپ کہیں گے نہیں ڈاکٹر صاحب یہ کڑوی لگتی ہے، مجھے تو میٹھی چاہیے، تھوڑی شوگر کوٹڈ، نہیں شوگر کوٹڈ ہو، ٹھیک ہے، تھوڑا اس کا رنگ مجھے پسند نہیں آ رہا، یا 3 ٹائم کی بجائے میں صرف 1 ٹائم ہی کھاؤں. تو وہ خاموش تھے صاحب. انہوں نے کیا کہ بات نہیں کہ عمومی طور پہ ہمارے ہاں آسان جو معاشرے کا بگاڑ ہے یا کوئی بھی چیز جو اس ٹائم ایک انسٹیبلٹی سے آئی ہوئی ہے، آپ سوسائٹی کے اندر اس چیز کو دیکھیں، آپ اس کو جسے کہتے ہیں اپنے گورننس کے اندر دیکھیں گے، آپ اپنے روڈ پہ چلتے ہوئے دیکھیں گے. آپ نے جو بات کی وہی حقیقت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا اظہار تو ہمارا بھرپور ہوتا ہے، لیکن جب بات آتی ہے نمونہ بننے کی سیرت کے، جہاں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اس کا اگر میں بامحاورہ ترجمہ کروں تو یہ بنتا ہے کہ بے شک ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری پیروی کے لیے بہترین نمونہ بنا دیا. اور ہمارے ہاں آسان لفظ آپ کو کہتے ہوئے کیا ملیں گے؟ ہم ان جیسے کہاں. یہ بیسیکلی ہم تو بن ہی نہیں سکتے. ہاں ہم مطلب آسان کیا کہ اصل میں مجھے ہوتا ہے کہ نہیں میں نے کیوں کرنا. ایک اور جملہ بولا جاتا ہے، آپ نے کہا تو میں نے کہا میں آپ سے وضاحت جان لوں. میں بھی کہتا ہوں اکثر، ہم سب کہتے ہیں وہ دور اور دور تھا، اب یہ دور اور ہے، اب مشکلات ہیں، اب بچنا بڑا مشکل ہے ہر طرف. اب ہم اس دور میں نہیں تھے، حالانکہ اس میں شاید اس سے زیادہ مشکلات ہوں. تو کیا یہ کہنا ٹھیک ہے کہ وہ دور اور تھا، آج کا دور اور ہے، اب چیزیں اس پر ایک بڑی پیاری بات کی آپ نے. مجھے ایک اچھا عمومی طور پہ بچپن سے شوق تھا کہ کسی نے میرے استاد نے مجھے کہا تھا کہ یار کبھی نہ سیکھنا ہو نا سوشل نالج کو اپنے انہانس کرنا، ایکسپوجر کو، تو نا یہ پبلک ٹرانسپورٹ پہ سفر کیا کرو، بہت لوگ ملیں گے. تو ایک دفعہ ایک پبلک ٹرانسپورٹ میں جاتے ہوئے مجھے ایک صاحب مل کے یہ بات کہیں، میں نے کر دی کہ ہمارے والدین کا دور بہت اچھا تھا، ہمارا دور بہت عجیب ہے. تو انہوں نے کہا یار بیٹا عجیب کچھ نہیں ہے، ایکسیسیبلٹی چینج ہو گئی ہے. کہتا ہے پہلے آج آپ فلمیں دیکھتے ہیں تو آپ موبائل پہ دیکھتے ہوں گے، آپ کے ابو جان امی جان جب والد صاحب گھر سے نکلتے ہوں گے، چچا نکلتے ہوں گے تو VCR کرائے پہ لا کے چھپ چھپ کے دیکھتے ہوں گے. تو کہتے چیز وہی ہوتی ہے معاشرے کی. اگر آپ پیچھے جائیں گے برائیاں سیم ہوتی آئی ہیں. انسان جب سے ہے کیونکہ ایک اسٹرکچر جو بنایا گیا ہے اس کے اندر نفس رکھا گیا ہے اور وہ شروع سے. تو یہ جو کہنا وہ جو دور تھا، پہلی بات یہ کہ ایک دور گزرا اور اس دور میں اللہ کی طرف سے ایک ڈیوائن نالج آئی، ڈیوائن پیٹرن پہ آئی، ڈیوائن پیٹرن پہ آپ کے پاس آئی اور بتایا گیا کہ ایک ایسا دور بھی آئے گا. پھر اس کا حل بھی آپ کو ڈیفائن کر دیا گیا کہ یہ لیکن اس کا حل کیا ہے اسامہ بھائی؟ اس بارے میں بات کریں گے. یہاں پہ چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں ایک اور صبح ہمایوں حلیمہ کے ساتھ عید میلاد النبی اسپیشل. ایک بار پھر سے آپ لوگوں کو خوش آمدید کہیں گے آج کی اس محفل میں. امید کرتے ہیں کہ یہ محفل جب برخاست ہوگی، جب ہم اس محفل سے اٹھیں گے تو یقیناً کچھ نہ کچھ سیکھ کے، کوئی چھوٹی چیز کوئی بڑی چیز انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہمارے توسط سے یا اسامہ بھائی کی باتوں سے آپ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ سیکھیں. اسامہ بھائی ایک تو آپ جو بات کر رہے تھے وہ آپ نے کنٹینیو کرنی ہے، اور ایک میرا چھوٹا سا سوال ہے کہ ہم اخلاقی برائیوں کے حوالے سے بات بہت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے. اس کی بیسک وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا یہ ہے کہ جس کتاب کو ہمیں دیا گیا کہ آپ نے اس کو سمجھ کے اپنی زندگی اس کے مطابق گزارنی ہے، اس کو ہم نے کبھی سمجھا نہیں. جنہوں نے پڑھا انہوں نے بھی عربی زبان میں پڑھا جس میں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی بس پڑھ لیا ہے، ہم حافظ بن گئے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. مثال کے طور پہ ایک چیز جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. میرا بھائی جو ہے وہ، اس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے بڑی ینگ ایج میں، وہ تفسیر کی کتاب پڑھ رہا ہے اور وہ ایسی ایسی چیزیں بتا رہا ہوتا ہے اس کے اندر سے
जिस पे यकीन नहीं आ रहा होता। जैसे अभी जब मैं लास्ट टाइम उससे मिली तो उसने मुझे कहा कि जो चोरी के हवाले से अहकामात हैं उस हर चोरी पे हाथ काटने का हुक्म नहीं है। आपके सर्कमस्टांसेस को देखा जाएगा, आपकी चीज़ों को देखा जाएगा। अगर आपने मजबूरी की हालत में खाने पीने की कोई चीज़ चोरी की है तो आपके हाथ नहीं काटे जाएंगे। या फिर देखा जाएगा कि आपके हुक्मरान किस किस्म के हैं, वो मजबूर कर रहे हैं आपको हालात की वजह से कि वो आप इस तरफ चले जाएं या हालात कुछ इस तरह के। तो मैंने कहा हमें तो हमेशा बचपन से कहा गया जी चोरी की तो हाथ कटेंगे। तो अब हमारे दिमागों से वो चीज़ जो है वो निकलना भी शायद मुश्किल हो गई है। वजह क्या है? हमने उस किताब को जो हमें बताया गया कि इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है उसको कभी समझा नहीं, इसलिए ये सारी बुराइयां हमारे अंदर आज मौजूद हैं। अच्छा, दो बातें पिछली जो हम बात कर रहे थे ना कि हमारे यहाँ सोसाइटी में आसान ये समझा गया कि इंसान अभी जो जितने भी हम रहते हैं, यहाँ ये भी बात हुई कि नमाज़ पढ़ना और अल्लाह ताला ने कहा कि इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, कि अल्लाह ने इसको अपने सबसे बड़ा ज़िक्र कहा और इसको भी एक सोशल एलिमेंट से जोड़ा कि क्या कि आपको बेहयाई से, ठीक है। अच्छा, बेहयाई का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ तो वही है जो हम, लेकिन बेहयाई क्या कि इंसान के अंदर किसी को भी तकलीफ़ देते हुए, कोई भी गुनाह करते हुए हया आ जाए, ये है कि वो नमाज। और क्या है कि किसी भी ऐसे काम की तरफ ऐसी, जैसे कहते हैं हम हमारे यहाँ 3 किस्म नफ्स जो है ना एक्सप्लेन कुरान में, एक है नफ्स लवामा जो इंसान के अंदर अल्लाह ने बिल्ट इन किया हुआ है, जो एक समझ लें कि उसके लिए एक इम्तिहान है कि मतलब किसका दिल नहीं चाहता। कई इंसान है उसकी कई तरह की चीज़ों का दिल चाहता होगा, मेरा भी चाहता होगा, मायूं का भी, लेकिन फिर एक आता है नफ्स अम्मारा कि मैं उस चाहत को ना अब हलाल हराम की तमीज़ निकाल के करना चाहता हूँ, ठीक है। फिर एक होता है नफ्स मुतमइन्ना कि मैं अल्लाह की रज़ा पे राज़ी हो जाता हूँ, और वो रज़ा पे राज़ी होने का भी इसने तरीक़ा बताया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि मेरे ज़िक्र में गुम रहो। तो अब अल्लाह का ज़िक्र क्या है? वो कुरान है, ठीक है। आप भी गिला सुनते हो, लोग कहेंगे हालात बड़े ठीक नहीं हैं, बहुत मुश्किल चल रहे हैं। अल्लाह ख़ुद कुरान में कह रहा है वमन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़ंका, कि जो मेरे ज़िक्र से फिरेंगे, एराज़ करेंगे, मैं उन पे मईशत को तंग कर दूँगा। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, कि फिर मैं उन्हें जो है अंधा उठाऊँगा क़यामत के दिन। क़ाला रब्बी लिमा हशरतनी आमा वक़द कुन्तु बसीरा, कि मैं तो देख सकता था, अल्लाह आज नहीं देख। क़ाला ज़ालिका अततका आयातु अफ़नसीता, कि मैंने तो तुम्हारे तक खुली खुली निशानियाँ पहुँचाई थी, क्या तुमने उनसे कुछ नहीं सीखा? अच्छा मुफ्ती साहब, मैं हलीमा वाली बात को शायद थोड़ा डिसकंटिन्यू करूँगा, बिकॉज मैं शायद सेकंड हाफ में उसको बहुत एलैबोरेट करना चाहता हूँ कि उसने बहुत एक खूबसूरत जुज़ की तरफ इशारा किया है। वो ये है कि डीकोड करना तो दूर की बात, हमने तो पढ़ना ही अभी शुरू नहीं किया, तो वो तो डीकोडिंग तो बाद में है कि उसको किस तरह लेना है, उसके कितने पहलू और हैं, ये बात शायद अभी आगे हम करेंगे, मैं ज़रूर करूँगा। मैं छोटी सी एक चीज़ उन्होंने की कि जो हाथ काटने का ना, देखिए कुरान ने एक अदल का म्यार होता है, एक इंसाफ का म्यार होता है। बिल्कुल, ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में एक वाक़या हुआ था जहाँ से ये चीज़ हुई कि उन्होंने एक आए लोग आए, उन्होंने बताया जी ये चोर है। उन्होंने कहा क्या? इन्होंने कहा जी मेरी इन्होंने ऊँटनी चुराई और खा ली। तो कहा भाई अब तो हद लगेगी, तो वो रोने लगे। हज़रत उमर ने कहा क्या तुम्हारे पास कोई वजह भी इस चीज़ की है? तो उन्होंने पहले देखा अपने मालिक को, वो ग़ुलाम थे, तो कहा इससे मत डरो, अल्लाह से डरो और बोलो। तो जब वो बोले, उन्होंने बताया हम भूखे थे और इतने अरसे से इसने हमें खाने का नहीं पूछा, लेकिन जब हमारे बच्चे बिल के हमसे जो है बर्दाश्त नहीं हुआ, हमें ये ऊँटनी खुल्दी मिली, हमने समझा कि भाई जंगली थी, तो हमने इसको ज़बह कर दिया, अपने बच्चों को खिलाया। वो तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने वो जो सज़ा थी अब वो हटा दी। फिर उसके मालिक को कहा कि 2 ऊँटों की ऊँटनियों को इसको पैसे दोगे जो इसकी कीमत थी, उससे डबल कीमत अदा करोगे, और आज के बाद अगर कुछ होगा तो जो इंसाफ है ना उसका मेयार और है वो ये है कि अच्छा जो इसमें है एक चीज़ को गलत वो कहा कि हाकिम जालिम आता है, हाकिम जैसा आता है, आपने अल्लाह को अपने अमल का जवाब देना है, और वही असल काम होता है। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, के कसम है उस ज़माने की कि इंसान खसारे में, इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलु सालिह, कि ईमान लाए, और अल्लाह ने आगे नहीं कहा नमाज़ें पढ़ता क्या, आमिलु सालिहात, कि नेक आमाल करता रहे, ठीक है। व तवासो बिल हक़, हक़ के साथ खड़ा रहे, व तवासो बिस सब्र, फिर सब्र करे,
تو یہ چیز جو ہے ذرا غلط و ڈیفائن جی جی بالکل بالکل بہترین آپ نے کیا اس کی تصحیح کر دی. اچھا مفتی صاحب یہ جو حلیمہ نے کہا یہ سیکنڈ ہاف میں آئی ریئلی وانٹ ٹو نو بیکاز یہ اتنی خوبصورت بات حلیمہ نے کی ہے کہ اس کے بھائی نے تفسیر پڑھ رہے تو ناؤ ہی از گوئنگ ان ڈیپتھ. ایکسکیوز می, ہم ڈیپتھ تو بہت پیچھے ہیں, یہ تو بہت ایکسیپشنل کیس حلیمہ نے بتایا, ہم تو پڑھنا ہی بھی شروع نہیں کیا. ہم تو نماز بھی جو پڑھتے ہیں میرا خیال ہے ہم تقریباً 80% لوگ, یہ میں اندازہ لگا رہا ہوں, ہو سکتا ہے غلط ہوں, ہمیں نہیں پتہ ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں. تو وہ تو بات ابھی ہم انشاءاللہ دوبارہ کریں گے. بہت شکریہ اس پہلو کو ٹچ بیس کرنے کے لیے. مفتی صاحب ابھی میں فرسٹ ہاف آف دا پروگرام جس میں ہم کر رہے تھے کہ کہتے ہیں کہ دین میں بار بار ہے حقیقی مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا, اور نہ کہ صرف یہ, انہوں نے یہ تک کہا کہ میرے قریب سب سے زیادہ وہ انسان ہوگا جس کا اخلاق سب سے اعلیٰ ہوگا. پڑوسیوں کے حقوق سامنے بتا دیے. ہم جا بجا دیکھتے ہیں, ہم دوست احباب میں نام پکارتے ہیں, خاص نام پکارتے ہیں, ہم کوئی چلا جائے ہم اس کی غیبت ایک خاص نام سے کرتے ہیں, رشتہ داروں کی ہم ایک ناموں سے پکارتے ہیں انکلوڈنگ می. ہمیں کتنی چیزیں تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, پورا سانچہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. میں باہر گیا, آئی اسٹل ریمبر, آئی واز ایک دوسرے ملک میں تھا میں, اور وہاں پہ میں نے کسی کو کسی اور نام سے پکارا اور وہ بندہ بہت افینڈ ہوا. اس نے کہا آپ اس کا نام غلط لے رہے ہیں, یہ بہت 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 بری حرکت ہے, اور بڑی اس نے میری سرزنش کی, اور مجھے احساس ہوا کہ یہ تو مجھے کرنی چاہیے تھی, لیکن میں نے اپنی سال اس لیے دی تاکہ میں آپ سے جان سکوں. ہم یہ حوالے سے پوچھیں گے زبان اور ہاتھ کو کیسے ہم نے اس طرح روکنا ہے کہ دوسرا مسلمان اس سے محفوظ رہے. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس حاضر ہوں گے, پھر ڈائریکٹلی جائیں گے مفتی اسامہ کے پاس. خوش آمدید کہیں گے ایک بار پھر آپ کو ایک اور صبح میں آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آج ولادت کا دن, اور اس حوالے سے آج آقا کی گفتگو ہم کر رہے ہیں. ہم نے بات کی تھی, چھوٹی سی بات کریں گے تاکہ اسامہ صاحب بھائی جو ہے اس کو بتا سکیں, مفتی اسامہ اس کو بتا سکیں, زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے, ایک دفعہ حضرت معاذ بن جبل جو ہے واپسی آ رہے, انہوں نے دیکھا کہ ایک مارکے سے واپسی ہو رہی اور دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ہے, تو انہوں نے موقع جانا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاؤں, اور جیسے ہی پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو دیکھا, اور حضرت معاذ سے ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت کرتے تھے, اور جب یہ سرحدیں پھیلی تو یمن میں انہی کو پہلا جو ہے اپنا سفیر بھی اور گورنر بنا کے بھیجا. تو کہا معاذ میں تمہیں پوری دین کا نچوڑ نہ بتاؤں؟ میں نے کہا یا رسول اللہ فرمائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان پکڑ کے زبان کی طرف, یہ دانتوں کے درمیان, ٹھیک ہے, اور انسان کا جو اس ٹائم آپ معاشرے کی برائیاں اٹھائیں, معاشرے کے ایشوز اٹھائیں, تو آپ کو کیا ملے گا؟ پیچھے زبان ہی ملے گی. فار ایگزامپل کسی کی زندگی تباہ ہوئی ہے, فار ایگزامپل ایک بندہ ہے وہ ہائبرنیٹ ہو گیا ہے, اس کے بارے میں ایک بات آؤٹ ہوئی ہے, کہاں سے ہوئی ہے؟ زبان سے. اس پہ سوسائڈ بھی کر سکتا ہے, وہ کسی بھی سچویشن میں جا سکتا ہے. اللہ یہاں تک کہ آپ دیکھیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورتیں آ رہی تھیں, مشرک عورتیں جو ایمان کے لیے, تو باقاعدہ قرآن میں حکم دیا گیا کہ ان سے بیعت لیں. کن چیز پہ؟ اللہ یشرکن باللہ شیئا, سورہ ممتحنہ میں, کہ یہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کریں گے, ولا یسرقن, چوری نہیں کریں گے, ولا یزنین, زنا نہیں کریں گے, ولا یقتلن اولادہن, اپنی اولادوں کو قتل نہیں کریں گے, ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن, لوگوں پہ بہتان نہیں لگائیں. مفتی اسامہ مجھے ایک بات کلیئر کیجئے, مجھے جتنی مجھے نالج ہے, جتنی دین کی بہت کم, لیکن 40 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وحی نازل ہوئی, آپ 40 سال کے تھے, ایسا ہی یہی عمر تھی؟ اس سے پہلے آپ کا کردار اسٹیبلش تھا جہاں آپ رہ رہے تھے, آپ نے 40 سال کی جو عرصہ گزارا وہاں پہ آپ نے کوئی گفتگو نہیں کی, کوئی دین, کیونکہ آپ کے پہ وحی نازل نہیں تھی, لیکن آپ کی گفتگو سے نہیں, آپ کے کردار سے لوگ آپ کو صادق اور امین پہلے سے جانتے تھے. آپ کی کردار سے آپ کا اسٹیبلش کیریکٹر تھا جس پہ کہتے تھے محمد جو بھی ہو, محمد جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے, یہ سب کو پتا تھا. فیصلے کروانا, اور آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے, اس کی ایک شان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی انبیاء سے منفرد دی گئی, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں 6 چیزوں میں منفرد ہوں نبیوں سے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کے اچھا, یہ جو خاتم النبیین ہے نا, یہ ہمارا اردو والا ختم نہیں ہے, عربی میں ختم کے لیے انتہت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اچھا, یہ جو خاتمہ ہے اس کا مطلب مہر ہے, سیلڈ. خوبصورت بات کی آپ نے, I got your point, you said something. مطلب
اس کے بعد کوئی نہیں. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے بارے میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک دیوار بہت خوبصورت ہے لیکن اس میں ایک اینٹ جو ہے وہ نہیں لگی، اور ہر گزرنے والا کہتا کہ اگر یہ ہوتی تو یہ دیوار بہت خوبصورت لگتی. تو سن لو اینٹ میں وہی ہوں. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یا کوئی ایسی بات کرتا ہے تو دو ہوگا، معاذ اللہ، یا تو وہ دیوار گرائے گا یا اس دیوار کے آگے دیوار کھڑی کرے گا. کیونکہ ہم کلام کی طرف چلے گئے تو اسامہ بھائی، ہمایوں نے کہا کہ جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ 40 سال تک انہوں نے پریچ کرنا شروع نہیں کیا، لوگوں کو اسلام کی دعوت نہیں دی، لیکن اس سے پہلے بھی لوگ ان کو صادق اور امین کے نام سے جانتے تھے کہ یہ جو کہے گا سچ کہے گا، سچ کے سوا کچھ نہیں کہے گا. ہمارے جو کردار ہیں وہ کیا بن سکتے ہیں ان کی طرح؟ کیونکہ شروع میں آپ نے ایک بات کی تھی کہ لوگ جو ہیں جب ہم ان کو اس کی طرف ترغیب دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو نہیں ان کے جیسے بن سکتے، وہ کچھ اور تھے، ہم کچھ اور ہیں. تو کیا اپنے آپ کو اس طرح کا واقعی بنایا جا سکتا ہے کہ لوگ آپ کے بارے میں بھی کہیں کہ نہیں، چاہے ہم اس سے اگری نہیں کر رہے لیکن سچ تو یہ بول رہا ہوگا یا سچ تو یہ بول رہی ہوگی کیونکہ یہ سچا بندہ ہے؟ اچھا، اس میں جہاں ہم نے بات چھوڑے تھے نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعجاز پہ بات ہوتی ہے. ایک بہت بڑی جو انبیاء علیہ السلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چیز ملی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے جو ان کی سنتیں تھیں انہیں ہم سنت الزوائدہ کہتے ہیں، اور پھر جو 40 کے بعد انہیں سنت نبویہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز حاصل کیوں تھا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی تھے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ان کے آنے کی خبر آتی رہی ہے ہر دور میں کہ وہ آئیں گے. یہاں تک کہ ایک واقعہ جو ہے وہ تھوڑا ضعیف روایت سے ملتا ہے لیکن اس طرح سے کہ مکہ میں ایک یہودی اور ایک عرب کا آپس میں لڑائی جھگڑے ہو گیا کسی لین دین کے معاملے پہ. تو بہرحال وہ جب ختم ہوا تو اس یہودی نے کہا کہ جس دن وہ وعدہ ہوا وہ بندہ ہمارے میں آ جائے گا تو تم لوگوں کی گردنیں سروں سے اتار دے گا. ٹھیک ہے. تو وہ جاتے ہوئے دوسرے پوچھے یار یہ کس کے بارے میں بات کرو؟ انہوں نے کہا یہ کہتے ہیں کہ ایک نبی ہے جو آئے گا ان میں سے، ٹھیک ہے، اور وہ آخری ہوگا اور اس پر جو ہے ساری وحی کا سلسلہ ختم ہو جائے گا اور وہ جو ہے پوری کائنات کے لیے جو ہے رحمت کے طور پر آئے گا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعارف موجود ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے عادات و خصلتیں تھیں وہ بھی ہم سنت میں اس لیے کاؤنٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد کی بھی ٹھیک ہے کہ بہت کی مطلب It was decided. ہاں it was decided. اب آپ نے جو بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، وہ آپ نے اور میں نے نہیں، وہ جب نان مسلمس بھی نکلے تو they tried to search about the perfect man, a perfect human. They reached محمد صلی اللہ علیہ وسلم in every pattern. انہوں نے جا کے اس چیز پر کوئی دنیا میں آپ کو جیسے کہتے ہیں ڈس ایگریمنٹ نہیں ملے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی ہوتے ہوئے، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ طاقت اور وہ چیزیں رکھتے ہوئے ایک ریاست کے جسے کہتے ہیں سربراہ ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہیں؟ گھر میں بھوک ہے، ٹھیک ہے، آیا ہے کسی نے آواز دی ہے تو اپنے سامنے رکھی ہوئی روٹی بھی اس کو دے دی ہے. گھر آئے اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کچھ آج کھانے کو ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر میرا روزہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک زندگی گزاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آخر ضرورت کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی نمونہ بنا کے دیا اور پھر اللہ نے کیا کہا؟ رول ماڈلنگ کی بات ہم بار بار کرتے رہے ہیں مفتی صاحب. اب ایک کالر لیں گے ساتھ میں پھر آپ کی بات کو یہاں پہ جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ طلعت صاحبہ موجود ہیں. السلام علیکم طلعت آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ صبح خیر. السلام علیکم طلعت آنٹی، عید میلاد النبی کی مبارکباد قبول کیجئے. ہیلو، السلام علیکم طلعت آنٹی، عید میلاد النبی کی مبارکباد ایک اور سب کی جانب سے قبول کیجئے. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وسلم. ظاہر ہے آج تو درود شریف پڑھنے کا دن ہے. بالکل، ہر روز آپ دونوں کو مبارک ہو، زینب کو بھی مبارک ہو، خیر مبارک، اور آپ کی پوری ٹیم کو خیر مبارک. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اچھا ایک بات میں بتاؤں، آج آپ نے جن مہمان کو زحمت دی ہے نا، جی جی، ان کو سن کے لطف آ گیا. میرا بہت ان کی خدمت میرا سلام عرض کر دیجیے. وعلیکم السلام وعلیکم السلام. یہ میں نے تو ان کے پورے آپ کی جو رمضان المبارک میں پروگرام ہوئے ہیں نا، جی جی، یہ میں نے پورے پروگرام دیکھے ہیں. میں کہہ رہی ہوں آپ کے چینل کی ایک خاص خوبی پتہ ہے کیا ہے؟ اس میں آپ کے مہمان کا بھی آ جائے گا، اس میں وہ بھی ہے
کہ آپ لوگ اتنے آسان موضوع رکھتے ہیں لیکن ایسے معاشرتی کردار وہ ادا کرتے ہیں اور اس نفس کو چھوتے ہیں. حالانکہ کتنا آسان سا ہے یہ کردار کی خوبی. اور بالکل. حلیمہ کی بات مجھے بہت اچھی لگی جو انہوں نے چوری کے حوالے سے جو بات کی تھی جی نا. جی 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 جی. تو یہ مجھے کتنی آسان سی چیز تھی, لیکن یہ جس طریقے سے جو آپ جو چلے ہیں نا روانی میں, بہت اچھا لگا مجھے. اور مفتی صاحب, اور جو میں ان کو مفتی صاحب ہی کہوں گی, تو یہ جو ہے یہ اتنے پیارے انداز میں یہ سمجھاتے ہیں کہ واقعی میں ہمارے معاشرے میں ان جیسے علماء کی ضرورت ہے جو دھیمے لہجے میں اپنی پوری بات کہہ دیں. بے شک, بہت بے اور درست یہ کہا. اس میں سمجھنے والی بات بھی آنی چاہیے. اور بات یہ ہے کہ یہ ذکر ایسا ہے کہ آپ دیکھیں نا, یہ سادی سادی باتیں کریں, آپ یقین کریں گے میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے. حالانکہ نہ کوئی جوش ولولہ کچھ بھی نہیں, بات یہ ہے کہ دل میں اتر جاتی ہے وہ بات. تو بہت اچھا لگتا ہے, اور میں آپ کے ادارے کو بہت مبارکباد بہت دوں گی شکریہ. کہ وہ ایسے مہمانوں کا انتخاب کرتے ہیں جو واقعی انگوٹھی میں نگینے کی طرح ہوتے ہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ. میری طرف سے ان سلامت کو رہیے. بہت میری بہت طرف شکریہ. سلام عرض کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اور سلامت باقی رکھے. پروگرام سن رہی ہوں, سب کو دعائیں. اللہ حافظ. بہت بہت شکریہ, شکریہ جی, سلامت بہت رہیے. شکریہ. ایک سوال, آپ کی بات تھی تو کیونکہ بات سے بات نکلتی ہے تو ہم چاہ رہے ہر بات, ہر پہلو کو آج بات کر لی جائے. ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے, ذرا غور کیجیے گا. یہ جسم مجھے لگتا ہے ایک رعایا کی طرح ہے, اور یہ جو دل ہے یہ بادشاہ ہے. تو اگر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل میں ہے, یہ اس بچی جو ہماری بہن تالیہ اس کی نعت سے مجھے, اس نے کہا الفت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دل میں ہونی چاہیے. تو اگر عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دل میں ہے, اور اگر ہمارا یہ ماننا ہے کہ یہ جسم رعایا ہے اور یہ دل بادشاہ ہے, تو بادشاہ جو کہے گا عزا وہی کریں گے, عزا وہی کریں گے جو بادشاہ کہے گا, جو دل کہے گا. جیسے ہمارا ہوتا ہے کہ دل نہیں چاہ رہا, یہ کرنے کا جی نہیں کر رہا. سو اگر ہمارا یہ ماننا ہے جس کا ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے دل میں ہے, تو پھر ماجرا کیا ہے؟ یہ اعضاء وہ کیوں کرتے ہیں جو وہ نہیں کیا انہوں نے, اور وہ کیوں نہیں کرتے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے رہے؟ اچھا, سب سے پہلے جو آپ نے طلعت کہا, میں ایک دم ڈر گیا. اچھا, بیگم کی کال آ گئی ہے. تو سب سے پہلے آنٹی کا شکریہ. اور میں ایک بات کہوں گا کہ اگر کوئی بھی آپ کی ایسی تعریف کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت عمومی طور پہ ہوتا ہے. تو ایک دعا ہے کہ اللہم لا تأخذنی مما یقولون واجعل لی خیرا مما یقولون, کہ اللہ مجھے اس پر نہ پکڑنا جو یہ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب میں کہیں اس کی وجہ سے تکبر میں یا جسے کہتے ہیں نا اپنے آپ کو غرور میرے اندر نہ آ جائے, اور وجعل لی خیر میں, اور یہ جو کہہ رہے ہیں اس سے بھی اچھا مجھے بنا دے. تو یہ اپنے لیے ضرور دعا کر. کوئی بھی آپ کے تو لیے آپ دل میں یہ دعا کر رہے تھے جب وہ بات کر رہے تھے؟ میں پریشان ہو گیا کہ یار, کیونکہ دیکھیں بہت بڑی ذمہ داری. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ, میں جو تکبر اور غرور سے ڈر, کبھی لوگ کہتے ہیں نا کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا یا بلایا جاتا یا اس میں ہوتا, یا جس بھی انداز. میں کہتا ہوں یار اللہ کا شکر ہے میں نہیں تھا. اچھا, کہ ایک صاحب مجھے آپ اس میں نے کہا دیکھو مجھے اللہ نے نا ہدایت کے امتحان سے بچا لیا. میں نے کہا اگر اس دور میں ہوتا, میں دیکھتا یار ابو جہل تو بڑا طاقتور ہے, ہاں, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں وہ احترام اور وہ قدر و قیمت ہی نہ ہوتی. میں انسان ہوں, میں نفس, مجھے پکا پکایا تیار میرے والد صاحب کو نے سیکھا جانا, مجھ تک وہ چیز پہنچا دی. اب آگے میں جتنا اس کو ریفائن کر کے اپنے بچوں تک پہنچاؤں گا, ٹھیک ہے, تو یہ ایک ہدایت کے امتحان سے میں بچ گیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام تب بھی تھا, آج بھی. ہم تھوڑا سا بریک لیتے ہیں, واپس آ کے یہی سوال جو میں نے آپ سے کیا ہے, یہی سوال دوبارہ میں دہراؤں گا تاکہ آپ سے ہم اس سوال کے بارے میں جان سکیں. جب عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل میں ہے تو گفتار میں ہے اور کردار میں نہیں, یہ کیا معاملہ ہے؟ خوش آمدید کہیں گے آپ کو سیرت النبی ایک اور صبح میں. آپ سے گفتگو ہو رہی تھی کہ ہم اگر اس جسم کو رعایا کہیں اور دل کو بادشاہ کہیں, اور دل پہ یہ بھی آپ اپنا دعویٰ کریں کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, گفتگو میں ہو لیکن کردار میں نہ ہو, یہ کیا معجرہ ہے؟ اچھا, یہ اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ آج کل کی جیسے کہتے ہیں لو سٹوریز ہوتی ہے نا, میں تمہارے لیے یہ کر دوں گا, فلانا کر دوں گا, اس طرح سے, ٹھیک ہے, مجھے موقع دو. میں تو وہ جیسے کہتے ہیں نا ہوائی فائر, ہم آسان الفاظ میں کہتے ہیں کہ لوگ بیانات اونچے ہیں, بیانات بہت, مطلب آپ لوگوں سے سنیں کیسے کیسے قصیدے لکھ کے گئے ہیں,
ٹھیک ہے، لیکن حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے اس قصیدے کو اہمیت کیوں حاصل ہے آج تک؟ کیونکہ وہ صرف انہوں نے قصیدہ پڑھا نہیں تھا، انہوں نے اس قصیدے پر عمل کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دکھایا تھا۔ صحابہ سے شاید آپ کو بہت کم ایسی چیز ملے گی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اشعار کہے ہوں کچھ، لیکن انہوں نے اپنے گھوڑے ایسے دوڑائے، نہ یہ سوچا کہ بھئی کیا وسائل ہیں کہ نہیں ہے، کہ قیصر و کسریٰ کے محل ان کی گھوڑوں کی تھاپ پہ ہی گر گئے کہ وہ پہنچتے تھے اور شہر ڈھیر ہو جاتے تھے۔ کیا تھا کہ عمل تھا سیرت پر۔ جو آپ بات کریں، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہو تو سب کچھ ٹھیک ہوتا ہے۔ سن لو، وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ اچھا، انسان کا جو دل ہے، آپ نے جیسے اس میں بات کی تھی کہ چاہتا ہے، جو آپ کی جتنی ایموشنل اور جیسے کہتے ہیں نا ایک سینٹیمنٹس ہوتے ہیں، وہ ہم یہ کہتے ہیں نا یار میرا دل چاہ رہا ہے، خواہشات ہیں جتنی بھی آپ کی، ٹھیک ہے، انسان کی جتنی خواہشات ہوتی ہیں اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے، پھر یہیں سے نفس آپ کا جو ہے اٹھتا ہے، پھر وہ آپ کے دماغ کے ساتھ ایک جنگ میں جا کے آپ کو پھر نفس امارہ تک لے جاتا ہے۔ اچھا، ایک بات طلعت آنٹی نے کی تھی آپ کے حوالے سے، وہ میں چاہی تھی وہ بھی ایسے نہ چلی جائے۔ انہوں نے کہا جس طرح سے آپ گفتگو کر رہے ہیں دل کر رہا ہے سننے کا، لیکن کبھی کبھی بچے جو ہیں ان کے حوالے سے اگر میں بات کروں، وہ مسجدوں میں جائیں یا وہ کسی کے پاس جائیں تو انہیں اس طرح کی ڈانٹ ڈپٹ کی جاتی ہے کہ پھر ان کا دل ہٹ جاتا ہے، اور وہ کہا اور یہ دور جاتا ہے کہ بھاگنا سختی شروع سے ہی یہ سیکھیں گے۔ سختی سے ہی یہ سیکھیں، وہ اور دور بھاگنا میں نے شروع ہو جاتا ہے۔ رمضان میں بھی یہ پروگرام میں اس پر بات ہوئی تھی کہ میں ایک دفعہ والدہ کے ساتھ بیٹھا تھا، ابھی وہ سن بھی رہی ہوں کہ مائنڈ نہ کرے، میں عمومی طور پہ تو ایک دفعہ بیٹھی تو وہ بتا رہی وہ فلانا ہے نا آج اتنا بڑا ہے، پتہ ہے ایک دفعہ نا اس نے یہ حرکت کی اور اس کو نا جم کے نا تمہارے نانا نے نا ایسے مارا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ان کی ہر سکسیس سٹوری کے پیچھے ایک مارنا جو ہے نا دیٹ واز جسے کہتے ہیں نا وہ پریلیمنری، ہوتا ہے جسٹیفیکیشن کہ آپ کو جو مار پڑ رہی ہے وہ جائز ہے۔ اصل میں نہیں، یہ ہمارے ہاں کیا تھا کہ یہ جو چیز ہے اس سوسائٹی کے اندر آسان، دیکھیں کتنا آسان ہے، فار ایگزامپل غلطی کی 2 تھپڑ لگائے، ٹھیک ہے، کتنی ایفرٹ لگی اس میں، لیکن یہ بہت ایفرٹ مانگتی ہے کہ ایک بچہ بیٹھے۔ ابھی میں پاکستان میں کسی نے مجھے کہا یار فلاں پروجیکٹ کو، میں نے کہا یار میں ایک پروجیکٹ کرنا اب چاہ رہا ہوں تھوڑا سا میں نے کہا کہ یار ایک ایسی جگہ بنانا چاہ رہا ہوں جہاں آ کے کوئی خدا پر سوال کرے، کوئی میرے دین پر سوال کرے نا، ہی شوڈ فیل سیف۔ ہائے 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 ہائے، تو بندے نے کہا یار ہم کیا، تو میں نے فتوے کہا جاری یار کر دیتے ہیں سوالوں پہ۔ میں اچھا بیسیکلی میرا جو ہے کیونکہ ایجوکیشن ایسی کنٹریز میں رہی اور جہاں جو ہے انٹیکٹ میں ایسے لوگوں کے ساتھ ابھی بھی ہوں، اور کہ آج بھی ایک دوست ہے، میں ان کا نام لوں، بہت بڑا ایک میڈیا کا نام، وہ کہتے ہیں یار میں جو جمعہ پڑھ رہا ہوں نا اب تیری وجہ سے پڑھ رہا ہوں۔ ہم شام کو چائے پہ بیٹھتے تھے اینڈ وی نیور ٹاک، لیکن ان کے کوشچنس بہت ہارش ہوتے تھے، اگر میں کہوں کئی دفعہ بہت سخت، اچھا فیل ہوتا تھا ایک منٹ یار یہ بات مطلب کر کیسے دیے۔ اصل میں کیا ہوتا ہے، دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اکمل المؤمنین ایمانا واحسنهم خلقا، تم میں سے کامل ایمان والا ہی وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہے کہ ابھی تک ایگزامپلیفائی ہم جن لوگوں کو کرتے ہیں، فار ایگزامپل اپنے چیٹنگ تو آپ لوگوں نے کی ہوگی، کبھی یونیورسٹی میں جاتے ہیں اسائنمنٹ، یار اسائنمنٹ دو، سام بھائی آپ کو یقین نہیں آئے گا، کبھی نہیں کیا ہے، نہیں گڈ، ایک نے کیا ہے، اچھا نہیں بچپن میں، یونیورسٹی میں آ کے نہیں، بچپن میں۔ اب مطلب میں اس دن ایک یونیورسٹی کے فنکشن میں گیا تو میں نے یہ بات کی، اسی سے ریلیٹڈ تھا، تو میں نے کہا کہ کیا، تو سب نے کہا، میں نے کہا کبھی اس سے پوچھا یار کہاں سے لکھا ہے، کہاں سے یہ تم نے ریفرنس کہاں سے لیا ہے؟ کہتے نہیں بس لکھ دیتے ہیں۔ میں نے کہا کیا یقین ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کیونکہ ٹیچرز نے اس کی گواہی دی ہوتی ہے کہ یار یہ لائق ہے، اس کا جی پی اے اچھا آ رہا ہوتا ہے ہمیں۔ میں نے کہا کہ اللہ پر ایمان ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں ہے۔ میں نے کہا کہ قرآن کے ورڈز کامل ہیں؟ انہوں نے کہا۔ میں نے کہا جب اللہ قرآن میں کہہ رہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، وہ خود مالک بنا، وہ کہتے ہیں پھر آگے کیا کہتے ہیں کہ آپ کتنا بڑے مداح کے دعوے دار ہوں گے۔ مداح کا مزہ تو تب آتا ہے نا تعریف، اچھا دیکھیں آپ کی سب تعریف کریں، لیکن جس دن ماں باپ چھوٹا سا لفظ کہتے ہیں نا شاباش بیٹا، وہ ساری تعریفیں، اور سوچے کہ جو بنانے والا ہے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپوائنٹ کیا، اینڈ وہ کہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، تو صبغت اللہ کی مداح کیا، فلانے وہ جسے کہتے ہیں میری مداح کیا، خود بنانے والا مداح میں مسئول۔ آپ کی آواز اتنی خوبصورت ہے اور میرے آنکھوں سے اشک اس لیے شاید بہہ رہے ہیں، حلیمہ جانتی ہیں شاید، اور آپ لوگ بھی کافی سارے جانتے ہیں کہ میری والدہ محترمہ اور میری بہن جو ہے وہ مدینہ منورہ میں ہوتی ہیں، ان کی جنت البقیع میں قبریں ہیں،
سو میں بڑا ریلیٹ کر سکتا ہوں. یہ بڑی خوش نصیب ہے حلیمہ کہ یہ شاید روزہ رسول بھی گئی جب حج کرنے گئی. مجھے شاید نصیب نہیں ہوا کیونکہ راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا, سو آئی کوڈنٹ گو ٹو مدینہ, تو میں زیارت نہیں کر سکا. لیکن جب آپ مدینہ چھوڑ آئے ہیں, بار بار آپ کہہ رہے تھے, تو وہ آئی کوڈ ریلیٹ ٹو اٹ. اینڈ شاید بڑی میری ماں نے, کوئی والدہ نے, میری بہن نے کوئی اچھے زندگی میں بہت اچھے کام کیے کہ آپ یہ پتہ ہے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو وہاں پہ موجود ہوتے ہیں. اور یہ کچھ جگہ پہ یہ آیا ہے کہ آپ جب جائیں مدینہ تو وہاں پہ اپنے لیے دعا کریں کہ جب میرا آخری وقت ہو, جب بھی ہو زندگی میں, تو میں یہیں پہ موجود ہوں اور یہیں سے پھر اٹھایا جاؤں. تو وہ لوگ تو جو ہیں جن کے بارے میں جی لینا چاہوں گا کہ سبقت کا بہت بے حد شکریہ. سبقت, آپ کو اللہ نے اتنی خوبصورت آواز سے نوازا ہے. آواز بڑے لوگوں کی میں نے اچھی دیکھی ہے, لیکن ایک درد آپ کی آواز میں ہے. وہ آپ کے احساسات, جذبات یکساں آپ کی آواز میں نظر آتے ہیں. تو وہ جو سما باندھا آپ نے, تالیہ ایمان میری بہن کا نام تھا, انہوں نے جو باندھا ہے سما, آپ دونوں نے جو یقین مانے آج کا جو محفل, جو سیرت النبی کی محفل ہے, اس میں آپ نے 4 چاند لگائے ہیں, وہ بہت خوبصورت ہے. اور پھر اسامہ بھائی کی باتیں, اسامہ بھائی ایک چیز بڑی دکھ دیتی ہے, 50 سے زائد ممالک ہیں جو مسلمان ممالک ہیں, ایک بھی, میں یہ دعوے سے کہہ سکتا ہوں, ایک بھی ریاست مدینہ کے اس نمونے پر نہیں ہے. دعویٰ سب کرتے ہیں. آج جو ہمارے بہت ساری ہمارے اسلامی ممالک کے ساتھ جو ہو رہا ہے, وہ شاید اس لیے ہے کہ ہم یکساں نہیں ہیں, ہم ایک صفحے پر نہیں ہیں. تلخ سوال ہے, شاید مجھے اس کے بعد کچھ سہنا بھی پڑے, لیکن میں یہ پوچھوں گا کہ تقریباً 57 آئی تھنک مسلمان ممالک ہیں جو ہے, اور آج تک کوئی بھی ریاست مدینہ کا دعویٰ سب کرتے لیکن نمونہ کسی نے بھی ادا نہیں کیا. حلیمہ نے بڑی خوبصورت بات کی, وہ جو چوری ہے جس میں ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا گیا, کیا اس کے سارے ویریشنز دیے ہیں؟ کیا وہ ویریشنز نظر آتے؟ نہیں. عدل جس کی ہم پاکستان میں بھی بات کرتے ہیں, آج عدل ہے, لیکن وہ عدل مقام دیکھ کر کیا جاتا ہے, وہ عدل پیسہ دیکھ کر کیا جاتا ہے, وہ عدل شخصیت دیکھ کر کیا جاتا ہے. کیا ریاست مدینہ ایسی ہوتی ہے؟ دیکھیے, یہ جو ریاست مدینہ اور یہ دنیا میں جو پولیٹیکل ڈیزائن اب جو کچھ عرصے میں آیا ہے, بات وہیں پہ چلی جاتی ہے واپس کہ عاشق اور معشوق جو ہم اب یہاں پہ ہمارے یہاں عاشق پائے جاتے ہیں نا, وہ جنریشن زی کے عاشق ہیں. باتیں آپ جتنی کرا لیں, ٹھیک ہے, عشق کا پتہ تو چلتا ہے. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو پنجگور میں صحابہ دفن, اگر آپ کو پتہ ہو, بلوچستان کا ایک علاقہ ہے پنجگور, وہاں پہ 5 صحابہ کی خبر ہے. اچھا, میں اب سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ اگر باہر ملک کے ہم ایگزامپلس دیتے ہیں, ایک جنرل کیجول بات میں اگر کروں, ہم کہتے ہیں باہر ملک میں نظام عدل بڑا اچھا ہے, کیونکہ وہاں پہ منوان آپ تسلیم کرتے ہیں. جو نظام ہے آپ اسے منوان تسلیم کرتے ہیں, اور وہاں پہ کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہے. اف یو رچ, اف یو اینی بڈی, آپ کے ساتھ وہی ہوگا یقیناً جو کہ ہر کسی عام شخص کے ساتھ ہوتا ہے. تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. دیکھیے, ہم بات جو کریں نا کہ عمومی طور پہ مجھے بتائیے, کیا صحابہ سے زیادہ آپ کو اور مجھ سے زیادہ محبت ہو سکتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, جنہوں نے دیکھا ہو, ان کے ساتھ اٹھے ہوں, بیٹھے ہوں, صحبت زدہ رہے ہوں, ان سے جسے کہتے ہیں باتیں ڈائریکٹ سنی ہوں, لیکن وہ مدینہ کی گلیاں چھوڑ کے, وہ مدینہ کی برکات چھوڑ کے کہاں کہاں دنیا میں صرف ایک وجہ سے مجھے ان کی وجہ سمجھ آئی, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ رہنا چاہتے تھے. اور وہ ہمیشہ کی جگہ کون سی ہے؟ وہی کہ ایتھا النفس المطمئنہ, کہ اپنے نفس کو مطمئن کر کے آ جاؤ, ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ, راضی اور اپنی جسے کہتا ہے اپنے رب سے بھرپور طور پہ راضی ہو جاؤ. فادخلی فی عبادی, بندگی میں آ جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ. اب سوچئے کہ صحابہ کو کیا نہیں پتہ تھا کہ بقیع میں اگر دفن ہو جاؤں گا تو سب سے پہلے اٹھایا جاؤں گا. لیکن مقصد کیا تھا ان کی زندگی کا؟ مقصد کیا تھا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے دین, تو اس قرآن میں ان کو واضح کر دیا گیا, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ, کہ آپ وہ امت ہیں جن کو اچھائی کا بتانے کے لیے اور برائی سے روکنے کے لیے نکالے گے. اور دنیا کو سسٹم آپ نے دیا ہے, آپ ابھی بھی جائیں گے, فرسٹ یونیورسٹی دنیا میں کس نے بنائی؟ اور ایک تو ہے مسلمانوں نے بنائی کس نے؟ ایک خاتون نے بنائی, تیونس میں موجود ہے آج, ٹھیک ہے. آپ جائیں, الوفا باسماء النساء کے نام سے ایک بک ہے, انگلش بھی اس کا آ چکا ہے, آپ جائیں دیکھیں. اتنی عورتیں ہماری ایسی نہیں. اس امت کا کوئی بھی ایک
ज़ाया नहीं हो। अब मसला क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दौर के बारे में भी हमें बताया था कि अच्छा एक वक्त उसाम भाई, जो इस दौर के हवाले से बातें जो हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे साथ की हैं, जो हमें पहले से ही बता दी, उसके हवाले से हम बात करेंगे। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, आप लोगों ने कहीं जाना हमारे साथ। सीरत नबी में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। जिससे आप लोग देख रहे होंगे हमारे सामने वो चीज़ें मौजूद हैं जो ज़ैनब ने आज बनाई हैं। उसामा भाई, आप अपनी बात को मुकम्मल कर लें और उसके बाद फिर दुआ की तरफ हम जाएंगे, फिर कलाम। तो जो बात चल रही थी ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस दौर के बारे में बात की तो फरमाया कि एक वक्त आएगा कि तुम पर सारे ऐसे टूट पड़ेंगे जैसे किसी एक थाल पे खाने वाले टूट पड़ते हैं। तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, क्या हम उस दौर में कम होंगे तादाद में? उन्होंने कहा नहीं, तुम इस तरह होगे कि समंदर की झाग जैसे फैली होती उस तरह होगे। उन्होंने कहा फिर क्या मसला होगा? उन्होंने कहा तुम्हारे दिलों में वाहन आ जाएगा। तो उन्होंने कहा ये वाहन क्या होता है? उन्होंने कहा दुनिया की मोहब्बत और आखरत का खौफ। और सहाबा का क्या था? वो आखरत से भाई आपने कहा दुनिया की मोहब्बत और आखिरत का खौफ। आखरत तो आखिरत का खौफ ठीक नहीं? आखरत का खौफ ये कि उसकी फ़िक्र कोई नहीं, उसकी तरफ तवज्जो कोई नहीं, सिर्फ डर। अच्छा जी, मौत से बचने के लिए हम हर तरह का इलाज, लेकिन सहाबा के लिए मौत बहुत प्यारी थी। तो उन्होंने जब शाम में पहुँचे, उन्होंने कहा तुम्हारा ऐसी कौम से पाला पड़ा है कि जो मौत को अपने लिए एजाज़ समझती है। ठीक है। और मुसलमान के लिए मौत क्या? और जो सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के अंदर क्या था कि उनको यही था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमेशा रहना। सोचिए आप बहुत बड़े दावेदार हों, आपने बड़ी बड़ी लाइटें लगा के महफिलें कराते हो सब हो, लेकिन आपके कारोबार में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े ना हो, और क़यामत के दिन आप आए हैं रसूलुल्लाह के मैं इसको नहीं जानता। अल्लाह ना करे। दुआ की तरफ चलते हो साहब। आखिरी में सिर्फ एक बात सिर्फ कहूँगा, लोगों से भी बात कहूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में जिस मकसद के लिए आए थे वो मकसद एक ही था कि इस दुनिया की जो मॉरल और एथिकल ग्राउंड्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करना। जी जी, ठीक है। उसी वाले से भी मैं ख़ुद भी मेहनत कर रहा हूँ। एक हम जैसे आपसे भी शेयर किया और आप ही की तवज्जो से कहूँगा एक सीरा एक्सपो इस पे हम करा रहे हैं माशाल्लाह। तो कोशिश कीजिए 28-29 को रवात के पास रवात में फ्री कुरान एजुकेशन सेंटर। हमारा उस पर मकसद ये है कि जो हमारी सोशल लाइफ है वो कैसे हम सीरत से इंटैक्ट कर सकें। तो उसमें अमल दरामद कैसे, अमल दरामद असल है कि अमल करना है। तो दुआ इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद ला इलाहा इल्ला हुवा अर्रहमानिर रहीम। क़ुल अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तु'तिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तु'इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। या अल्लाह, जो कुछ सुना, जो कुछ कहा, या अल्लाह उस पर अमलन काम करने की तौफीक अता फरमा, अपने किरदार में उतारने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, जितना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमें उल्फत है उतनी ही उनकी अताअत करने की तौफीक अता फरमा, उनके कहे पर चलने की तौफीक अता फरमा। जो वो कुरान लाए थे एक वाज़ेह अहकामात आपके, या अल्लाह अभी तक हम समझने से कासिर हैं, या अल्लाह अपने फ़ज़ल से हमें समझा दीजिए। ऐसी महफ़िलों में बैठने की तौफीक अता फरमाइए जहाँ हमें ये बातें समझ आ सकें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत है अपनी ज़िंदगियों में ऐसे लाने की तौफीक अता फरमाइए कि हमारा चलना फिरना ऐसा हो जाए कि लोग हमें आते जाते कि ये मोहम्मदी है। या अल्लाह हमारी पहचान मोहम्मदियत बन जाए। या अल्लाह हमें बताना ना पड़े कि हम मुसलमान हैं, हमारे चलने फिरने से पता चले कि अल्लाह हम मुसलमान हैं, हमारे कारोबार के तरीक़ों से पता चले, हमारे सियासत से पता चले। या अल्लाह गज़ा में मुसलमान बच्चों के साथ जो हो रहा है, या अल्लाह उन पर रहम फरमाइए। यहाँ को तो या अल्लाह किसी का दिल नहीं तड़पा, न किसी के दिल में या अल्लाह जो जिसे कहते हैं ज़रा बराबर भी ख्याल आया, बस आप रहम कीजिए। और इस वक्त आप ही उनके नासिर हैं और कोई नहीं है। या अल्लाह उम्मत में जो भी बिगाड़ पैदा हुआ है, या अल्लाह इसको भी ख़त्म फरमाइए। या अल्लाह सब बिगाड़ हमारा है, टूटने की वजह से है। या अल्लाह जोड़ दीजिए, और जुड़ने का अल्लाह एक ही ज़रिया है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ दीन है। या अल्लाह इस दीन पर उस तरह अमल करने की तौफीक अता फरमा जैसा सहाबा ने किया। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन सुम्मा आमीन। हमने एक छोटी सी कोशिश की है कि आप लोगों के सामने वो चीज़ लेकर आएँ जिस पे हम अमल कर सकें, अपनी ज़ाती ज़िंदगी में भी सबको अपनाएं। हम अब जी कलाम की तरफ चलते हैं।